बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट खान अकबर। K2 टेलीविज़न की प्रोग्राम अहवाल खैबर पुख्तनख्वा में आपको मदियन से मुखातिब हूँ। नाजरीन, स्पेशल ट्रांसमिशन 2020-21 बजट के हवाले से हम आपको मदियन की अवाम, मदियन की सरकारी मुलाजिमीन, पेशन याफ्ता और साथ ही वकला बरादरी और ताजर बरादरी जो कि करोना वायरस से बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं और करोना वायरस ने पूरी दुनिया, पाकिस्तान और सूबा खैबर पुख्तनख्वा को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। पूछेंगे कि सरकारी मुलाजिमीन नाज़िर सर्विस और साथ ही जो रिटायर हो चुकी है, इनसे पूछेंगे कि बजट में इनके लिए जो पिछले अतवार में 10 और 15% इजाफा करता था गवर्नमेंट ने, इस दफ़ा हुआ है या नहीं हुआ है। और साथ ही आम लोगों के पास जाएंगे कि आवाम लोगों के लिए बजट की इस महंगाई की इस दौर में अशे खुर्दनूश में कितनी हद तक जो है छूट दिया है। और साथ ही देगर लोग जो हैं वकला बरादरी और ताजर बरादरी कि वह अशे खुर्दनूश और दीगर मामूलाती ज़िंदगी में जो वह पुरुमीद थी गवर्नमेंट से कि बजट में इसके लिए स्पेशल जो है रिलीफ दिया जाएगा और वह इससे मुस्तफ़ीद होगी और अपनी काम जो है जारी रखेंगे। इस हवाले से पता करेंगे जय मत और इस स्पेशल ट्रांसमिशन बजट के हवाले से मदियन में हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन, आपको हमने बजट के हवाले से जो कि 2020-21 के लिए सूबाई गवर्नमेंट ने पेश किया है, इसके हवाले से बहरीन बार कौंसिल की नौ मुंतखब सदर सैयद इकबाल शाह एडवोकेट साहब से पूछते हैं कि सूबाई गवर्नमेंट ने दीगर सूबों के साथ साथ दीगर सूबों की नक्श कदम पे चल के उन्होंने वो अपना जो है बजट आवाम दोस्त पेश किया है या वो जो है इसमें आवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं पेश किया है। जी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब पाकिस्तान की दीगर सूबों की बजट जो पेश की गई है और उसकी मुकाबले में अगर हम अपनी सूबाई खैबर पुख्तनख्वा की बजट को देखें तो इस पर हम अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि आवाम की बहुत तवक्कुआत थी इस बारे में। क्योंकि हमारी सूबे में, इस मुल्क में, यहाँ पर जितनी भी ये कोरोना की शक्ल में जो मुसीबत और जो बीमारी और जो तकालीफ आवाम पर आए हैं, आवाम बहुत ज़वाल की शिकार हो गई है और आवाम ने बहुत सख्त तकालीफ बर्दाश्त की है। तो हमारी उम्मीद थी कि इस बजट में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिलीफ देंगे और आवाम को उस बजट से मुस्तफ़ीद होंगे और ये सारी जो आवाम पर जो ज़वाल आए हैं उसका इज़ाला हो जाएगा। लेकिन अफसोस ये है कि जो बजट पेश किया गया है तो इस बजट में न मज़दूर के लिए कुछ रखा गया, न रेडी बांध के लिए, न उद्यात के लिए, न दीगर हत्ता कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशन खोर सब इस इंतज़ार में थे कि हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा होंगी और हमारी पेंशन में इजाफ़ा होंगी और हम इस मुसीबत ज़दा हालात से निकलने के लिए हुकूमत बजट के ज़रिए हमारी हौसला अफजाई करेंगी और हमें कुछ रिलीफ देंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई रिलीफ नहीं है। बजट उसी से बल्कि डबल हो गया है। हर महीने बजट जाता है। पहले तो साल में एक बजट होता था, अभी एक महीने में एक बजट होता है। हर आदमी का अपना ही मर्जी है, जो जिस रेट पे बेचता है वो बेच सकता है। उम्मीद तो हमें ये थी कि भाई बजट में कोरोना वायरस की वजह से कुछ कमी आ जाएगा और इंसाफ हो जाएगा और गरीबों का कुछ न कुछ मिल जाएगा इनको, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा अभी तक। इस बजट से तो हम बहुत पुरुमीद थे
لیکن ہمیں کچھ ریلیف نہیں ملا. ہر خوردنوش جو ہے وہ اتنا مہنگا ہے کہ بس خرید نہیں سکتے. مطالبہ تو ہم حکومت سے یہ کرتے ہیں کہ ہمیں خوردنوش جو ہے نا خوراک کا سامان ہے اور جو چیزیں ہے یہ سستا کرے. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر صاحب ہے مولانا صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بجٹ میں اپنے لیے پینشن کی جو اضافہ ہوتی ہے پچھلی ادوار میں جو پینشن یافتہ لوگوں کے لیے جو اضافہ کرتے تھے، اس گورنمنٹ نے ان کے لیے جو اقدامات کیے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے حد تک مطمئن ہیں اور آپ کے لیے بجٹ میں کتنے پیسے جو اضافہ رکھی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں مہنگائی کے اس دور میں؟ جی، اس بجٹ میں ہمارے ساتھ بالکل ناانصافی ہوئی ہے. پینشن میں زیادتی نہیں کی ہے، تنخواہوں میں ملازمین کی تنخواہوں میں زیادتی نہیں کی ہے، یہ بالکل بے انصافی ہے. ہم نے پی ٹی آئی کی ووٹ دیا، ان سے بہت حوصلے رکھتے تھے، وہ ہمارے سارے ارادے خاک میں مل گئے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو کم سے کم 10% پینشن اور 10% تنخواہ میں اضافہ دیا جائے اور ریٹ بالکل کنٹرول کیا ہے عوام کے لیے. لیکن یہ ریٹ کنٹرول کرنا صرف زبانی بات ہے اور یہ حکومت کی بس کی بات نہیں ہے. 2021 میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو متاثر ہونے والے تاجر برادری ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ بجٹ میں ان کے لیے جو ریلیف دیا ہے یا نہیں ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کاروبار کتنی حد تک متاثر ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ضمنی بجٹ میں وہ مطالبہ کس طرح کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی کاروبار کتنے حد تک جو ہے متاثر ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے، اور یہاں جو بجٹ صوبہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے پیش کیا. جی، جو بجٹ حکومت نے پیش کیا ہوا ہے اس میں تاجر برادری کو کچھ ریلیف بھی نہیں ملا ہوا ہے. کاروبار میں اتنا بڑے اثر پڑا ہوا ہے. میں ایک تاجر ہوں چھوٹا سے، یہ گجی اور اخروٹ اور مکئی اور اس کا کاروبار کرتا ہوں. تو گوداموں میں جتنی مال بھی ہمارے پڑی ہوئے ہے وہ سب بیکار ہو گئی. کیوں؟ لوگ بازاروں میں جو بکتا ہے، بازاروں میں غریبوں کو چھوڑتا نہیں ہے، گاڑیوں ریڑوں والوں کو چھوڑتا نہیں ہے، تو کوئی لینے والا نہیں ہے، وہ سب بالکل بیکار ہو گئی. اور قوم اتنا بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے کہ اس کو دیہڑی نہیں ملتا ہے. دیہڑی کرنے کے لیے وہ پوچھ کے گلیوں میں گھومتی ہے اور اس کو دیہڑی بھی نہیں ملتا ہے. تو پھر یہ بیچارے لوگ کیا کریں گے؟ ہم اس حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ قوم جو پھنسی ہوئی ہے، خدا کے لیے اس غریب کی اس کو مدد کرے اور اس کو جو ریلیف ملتی ہے اس کو اپنے اپنے گھروں میں پہنچائے. ریلیف تو ہم جانتے نہیں کہ ریلیف کیا ہے. ہاں ملا ہوگا کچھ لوگوں کو ملا، جس بندوں کا کوئی تعلق ہو، کوئی بھی ہو، اس کو مل جاتا ہے. عام لوکل میں تو کچھ نہیں ملتا ہے. باقی کاروبار میں اتنا اثر ہوا ہے بہت زیادہ، کچھ نہیں ملتا ہے. دیہڑی دار جو ہے نا، نچلے طبقے کا لوگ ہو، اس کا کاروبار ختم ہوا ہے. اس کے ساتھ لینے دینے کا کچھ بھی نہیں ہے، پیسے نہیں ہوتا ہے. آئے روز آتے ہیں بازاروں میں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، دیہڑی نہیں ملتا ہے. بہت سخت تکلیف ہے. اگر حکومت کے ساتھ کچھ بھی ہو تو مہربانی فرما کر کچھ نہ کچھ غریبوں کو ریلیف دیا جائے. جی ناظرین، بجٹ 2020-21 کے حوالے سے جو ناظرین نے آپ کو بتایا کہ صوبائی گورنمنٹ نے کوئی ریلیف کی چیز نہیں رکھی ہوئی تھی. ابھی ہم آپ کو یہاں پہ ادویات کی دکانوں پہ لے آئے ہیں. یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ میڈیکل سٹور جو ہے یہاں پہ، ان سے پوچھتے ہیں کہ ادویات کی قیمتوں میں کرونا وائرس کا وبا جو پھیلی ہوئی ہے اور ساتھ ہی لوگوں کی کاروبار بھی بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں. ان سے پوچھتی ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے یا وہی قیمتیں ہیں اور اس میں اضافہ ہوا ہے یا کیا ہے آپ کا، اور یہاں پہ دوائیاں خریدنے کی موڈ میں ہے لوگ؟ جی، بات تو یہی ہے، لیکن ادویات کی اضافہ بہت زیادہ ہوا ہے. ادویات میں کمی نہیں آئی ہے. سب کے سب چیزیں مہنگی ہے اور یہاں پر ایک دن دکان کھولتا ہے تو دوسرے دن دکان بند ہوتا ہے. دوائیں تو تقریباً 300% تک بڑھی ہے
اور روزانہ ہم جب دوائی لیتے ہیں تو ہم 10,000 روپے لے کے آتے ہیں تو وہ 20,000 کا دوائی ہوتے ہیں. ہم 40,000 لے کے آتے ہیں تو وہ 80,000 کے ہوتے ہیں. دوائی بہت مہنگی ہوئی ہے, روزانہ مہنگی ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ مہنگی ہو گئی, باقی نہیں, روزانہ مہنگی ہو رہی ہے. اور اس سے غریب بندے بہت پریشان ہیں. جب ہمیں ایک دن ایک قیمت پہ دیتے ہیں اور دوسرے دن دوسرے قیمت پہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ نے خود اپنا ریٹ لکھوایا ہے. لیکن اس طرح نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی طرف سے مہنگی ہوئی ہے اور روزانہ مہنگی ہو رہی ہے. اس سے لوگ غریب لوگ بہت پریشان ہیں. ہم جو امید رکھتے تھے خاص کر پی ٹی آئی کی حکومت میں عمران خان سے بہت زیادہ توقعات رکھتے تھے, لیکن وہ توقعات جو تھے وہ بالکل منفی رہی. ہم نے بھی جو ووٹ دیا تھا وہ پی ٹی آئی کو دیا تھا, لیکن بجٹ کا جو سسٹم ہے وہ آج اس طرح نہیں ہے. وہ بالکل ہماری توقعات پر پورا نہیں ہے. بجٹ 2020-21 کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو لوگوں کی زیادہ تر امیدیں تھی کہ اشیاء خوردنوش آٹا وغیرہ جو ہیں وہ سستا ہوگی, اور اس میں اسپیشل ریلیف کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے جو لوگ متاثر ہو چکی ہیں اس میں لوگوں کو چھوٹ دیا جائے گا, ریلیف دیا جائے گا. پوچھتے ہیں دکانداروں سے, عوام سے کہ اشیاء خوردنوش کو 2020-21 کہ اسپیشل جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں کتنے حد تک ریلیف دیا گیا ہے. ہماری بڑی امیدی تھی کہ مطلب یہ جو کھانے پینے کی اشیاء یہ سستا ہو جائے گی, لیکن وہ اسی طرح نہیں ہوا. مطلب سب کچھ بڑھ رہا ہے, آٹا مہنگا ہو رہا ہے, گھی مہنگا ہو رہا ہے اور کاروبار نہیں ہے. ہمارے اپنے حکومت سے 100% امیدیں تھے کہ وہ غریب ملازمین کے لیے جو کہ وہ اس کی پیٹھ کی پر ہے, اگر انسان سے یا پرندے سے پر نکالے جائے تو وہ نہیں اوڑھ سکتا. لہذا ان کو ہماری محبوب حکومت نے ان کو مایوس کر دیا. ان کے ہر ایک کے خرچہ ناقابل برداشت ہو گیا. لہذا ہم عرض کرتے ہیں موجودہ حکومت کو, تمام ملازمین کی طرف سے, کہ وہ ہماری محبوب حکومت ہے, ہمارے ساتھ ان کی فکر ہے. تو ان ملازمین اور ضعیف پنشنیر جو کہ ہر وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنا یہ بے انصافی کی دیوار ہے. بجٹ کے علاوہ سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک مطلب کہ یہاں پہ کوئی ایسی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسلٹی نہیں آ گئی ہے یا کوئی ایسا کوئی سسٹم نہیں کیا ہوا ہے. اس بجٹ سے عوام کو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا ہوا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں پہ یہ سب غربت کی لکیر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کا کاروبار خراب ہو گیا ہے, بزنس خراب ہو گیا ہے. اور اس لیے میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عوام کے لیے فیسلٹی دے دے. اور اس بجٹ کے حوالے سے ابھی تک تو ہمیں کچھ سمجھ بھی نہیں آ گیا کہ حکومت کیا کر رہی ہے, کیا کام کر رہی ہے. مطالبہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کا سیلریز جو ہے وہ 20 سے 30% تک انکریز کیا جائے. آج ناظرین اس وقت مدین میں ہمارے ساتھ سابقہ ناظم اعلیٰ سوات محمد علی شاہ خان بھی ہے, اور ساتھ ہی مختلف سیاسی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. ان سے 2020 کی بجٹ جو پیش کیا گیا ہے اس میں لوگوں کی امید تھی کہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہیں, ادویات کی بھی بہت زیادہ چھوٹ دیا جائے گا, اشیاء خوردنوش بھی سستا ہوگی, اور ساتھ ہی زندگی کی تمام شعبے سے تعلق رکھنے والی چیزیں جو ہے وہ بھی سستا ہوگی. آپ پوچھتے ہیں کہ وہ بجٹ میں کس طرح آپ کو نظر آیا. جی, اس جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں عوام دوست کوئی چیز ہی نہیں ہے. لاک ڈاؤن روزانہ جاری ہے, یہاں پہ ہوٹل ایسوسیشن جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے, مارکیٹیں تباہ ہو چکا ہے, بلکہ پورا ملک کا ستیہ ناش کر دیا. ہم تو عمران خان سے لاسٹ میں یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ استعفیٰ دے کر یہ حکومت کرنا آپ کے کام ہی نہیں ہے, تو آپ کیوں عوام کو تنگ کرنا چاہتے ہیں.
اور روزانہ مہنگائی ہو رہا ہے. تم نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس بجٹ میں غریب عوام کے لیے کوئی بھی ایک چیز یہ بتا دے کہ میں نے غریب عوام کے لیے یہ سہولت دیا ہے. ہر چیز اتنا مہنگا کر دیا, عوام کو بیکار کر دیا, مارکیٹیں بند ہے, بازاریں بند ہے, ہوٹل بند ہے, سب کچھ کا بیڑا ستیہ ناش کر دیا اس ملک کا. ابھی ہم ناظم اللہ صاحب جو ہے صاحب محمد علی شاہ خان سے پوچھتی ہے کہ آپ کے نظر میں بجٹ کیسا ہے اور آپ کتنی پر امید تھی تبدیلی سرکار سے؟ جی ویسے پوری قوم کو پتہ ہے کہ آپ بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بجٹ سے پہلے جو چیزیں ہیں, اگر ہماری حکومت پیٹرول سستا کرتے ہیں تو کیا وہی پیٹرول پمپ پہ دستیاب ہے؟ اگر آٹے کا اعلان کرتے ہیں کہ آٹا سستا ہو رہا ہے, کیا وہ آٹا دستیاب ہے؟ جس چیز کا بھی یہ نام لے کہ میں نے سستا کر دیا, سمجھو وہ غائب ہو گیا. جب تک ان کے ارد گرد ان کی اپنی کابینہ کے ارکان جو ان کے وزراء ہے, اور جب تک ان کے ارد گرد یہ لوگ موجود ہیں, ان سے نہ بجٹ کی آپ امید رکھے, نہ ان سے قوم کی خیرخواہی کا آپ امید رکھے. اور بجٹ کے بارے میں اگر آپ بات کریں گے اسی وبا میں, آپ مجھے بتائیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے کیا رکھا ہے؟ جیسے کہ پہلے حکومتیں تھیں, تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بجٹ میں ملازمین کو 5 سے 20% تک اضافہ نہیں ہوا. یہ صرف اس پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ہم ابھی امید کرتے ہیں اس حکومت نے سرکاری ملازمین کے ساتھ لڈو کھیلا, کچھ نہیں ہوا. ابھی ہم تمام سرکاری ملازمین امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ضمنی بجٹ میں 20% تک اگر اضافہ کیا جائے تو ہمارے مشکلات میں تمام ملازمین کی مشکلات میں کمی ہو جائے گی. جو مصنوعی ذخیرہ اندوزی ہے اور دکانداروں نے جو پیٹرول ہے, آج کل ہمارے جو رش کی ہے, غریب عوام ہے, غریب ڈرائیور ہے, اور ٹیکسی جو ہے وہ کھڑا ہے, پیٹرول اس میں نہیں ہے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس کا حل نکالے اور لوگوں پر رحم کرے. ہمارے پاس اتنا کچھ ہے نہیں جو ہم بازار میں نکل کے اور کچھ چیز خرید لیں, کیونکہ پیسہ ہوتا ہے تو ہم چیزیں خریدیں گے, بچوں کو کھلائیں گے, خود بھی کھائیں گے, غریبوں کو بھی دیں گے. ایسے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم تو خوش تھے کہ عمران خان صاحب آ گیا تو ہمارے پاس ماشاءاللہ حکومت صحیح ہوگا. ہماری طرف سے ان کو دل خوشی ہوگی کہ یار ان لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہم ان کو اس طرح رکھیں گے, پہلے جیسے نہیں ہوں گے. ابھی جو حالات ہے, بازار بند ہے, ہمارا کاروبار بھی بند ہے, ہم دیہڑی والے لوگ ہیں, پیسے کماتے ہیں تو بچوں کو کھلاتے ہیں, پیسے نہیں ہے تو بچوں کو کیا کھلائیں گے. ابھی چیزیں جو ہے آسمان سے باتیں کرتے ہیں. آٹا جو ہے پہلے ہم خریدتے تھے 800 روپے میں, ابھی 1200 روپے میں. تو ابھی 1200 سے ہم کیسے 400-600 ہمارا دیہڑی ہے تو تھوڑا ہم کیسے خریدیں گے 1200 میں. ابھی چینی جو ہے نا, ہم صبح بتا رہے تھے کہ 410 روپے کا 5 کلو, تو پہلے ہوتا 300 روپے میں, ابھی 410 روپے میں ہم کیسے خریدیں گے. اور یہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا, یہ جو مہنگا ہے یہ سستا کر دے. اور اس بجٹ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس طرح کریں گے, اس طرح کریں گے, یہ تو ساری منہ کی باتیں اس نے کی ہے. جی ناظرین, کے ٹو ٹیلی ویژن کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں مدین کے عوام نے بجٹ 2020-21 کے حوالے سے بتایا کہ 2020 میں کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکی ہے. ہم پر امید تھی کہ بجٹ میں ہمارے لیے شیء خوردنوش سستا کریں گی. ساتھ ہی ادویات کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ادویات میں 400-300% اضافہ ہو چکا ہے, اس کی بھی امید تھی کہ اس کو سستا کریں گے. ساتھ ہی سرکاری ملازمین نے اپنے تنخواہوں میں 15 سے 20 تک اضافے کی امید تھی, اور ساتھ ہی پینشن یافتہ لوگ بھی پر امید تھی کہ ہمارے لیے بجٹ میں پینشن میں اضافہ کریں گے 15 سے 20 تک, لیکن کچھ اضافہ نہیں ہوا ہے. ہم بہت زیادہ پریشان ہیں, بہت زیادہ مہنگائی ہے. وکلاء برادری نے بھی کہا کہ ہم پر امید تھی کہ اس بجٹ میں جو ہے اسپیشل چھوٹ دیا جائے گا تاکہ عوام جو کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہو چکی ہے, لیکن کوئی ریلیف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. تاجر برادری بھی
بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے. ان کا کہنا تھا کہ آئے روز لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی وجہ سے بازاریں بند ہوتی جا رہی ہے اور ہم بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو ضمنی بجٹ میں ہمارے لیے اسپیشل ریلیف کا بندوبست کیا جائے تاکہ ہم سکون کی جو ہے سانس لیں. یقیناً آپ نے ہماری بجٹ کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن K2 ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام پسند کیا ہو. دوسری پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.